क्या आप जानते हैं कि आसमानी फ़रिश्तों को खुदा ने कैसे बनाया? आसमानी फ़रिश्ते कितनी तेज़ उड़ते हैं और इनका इंसानों को क्या फ़ायदा है? कुर्सियों 1 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गईं, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। खुदा ने रूहानी दुनिया की तख्लीक इंसान के बनाने से कहीं पहले कर दी थी। जब खुदावन ने आसमानों और ज़मीन की तख्लीक की, उस वक्त आसमानी फ़रिश्ते खुदावन के साथ थे। आसमानी फ़रिश्तों के लिए इब्रानी ज़ुबान में जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है वो है मलाक, जिसका मतलब है फ़रिश्ता। तो फ़रिश्ता क्या है? वो खुदावन का पैगाम रसा है। वो खुदावन की मर्ज़ी को इस ज़मीन पर पूरा करते हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि खुदावन ने अपने भेदों को आने वाले वक्त को अपने बंदों पर फ़रिश्तों के वसीला से ज़ाहिर किया। दानियल, हिजकिय्याह, ज़करिया में हम बार बार देखते हैं कि खुदावन के फ़रिश्ता ने दर्शन किया, खुदावन का फ़रिश्ता आया और लोगों पर खुदावन की मर्ज़ी को ज़ाहिर। ज़बूर 104 उसकी 4 आयत में लिखा है, तो अपने फ़रिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। आसमानी फ़रिश्ते किस चीज़ के बने हैं? यहूदी रबी ये कहते हैं कि आसमानी फ़रिश्ते 3 चीज़ों से बने हैं। पहला है श्वास यानी सांस, दूसरा है आग, तीसरा है रोशनी। पैदाइश 2 की 7 आयत में लिखा है, और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। आदम सिर्फ मिट्टी का पुतला ही था जब तक खुदावन ने अपनी सांस को उसमें ना फूंका। इब्रानी ज़ुबान में श्वास यानी सांस के लिए जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है वो है रुआ, जिसका उर्दू में मतलब है हवा, रूह और सांस। पहला थस्सलुनीकियों 5 और उसकी 23 आयत में लिखा है, खुदावन जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावन यस्सु मसीह के पूरे और बेऐब महफूज रहें। ये कलाम बताता है कि इंसान एक रूह है, एक जान है। मिसाल 20 उसकी 27 आयत में लिखा है, आदमी का ज़मीर खुदावन का चिराग है जो उसके अंदरूनी हाल को दरियाफ्त करता है। आदमी की रूह खुदावन की वो चीज़ है जिसमें खुदावन की सांस है। आप ज़िंदा नहीं होते अगर आप में खुदावन की सांस नहीं होती। आपकी रूह खुदावन की सांस है और ये अम्र है, ये तबाह या ख़त्म नहीं हो सकती, मर नहीं सकती, क्योंकि ये खुदावन की सांस है और खुदावन में से निकली है। खुदावन ने आसमानी फ़रिश्तों को अरवा बनाया। शैतान ऐसे एक फ़रिश्ता था। शैतान पहले एक फ़रिश्ता था जो खुदावन की सताइश करता था, और इसलिए शैतान अम्र है, वो मर नहीं सकता क्योंकि वो एक रूह है। इन बातों को बताने का मकसद ये है कि इंसान की रूह भी अम्र है। खुदावन उसे ख़त्म नहीं करेगा क्योंकि वो खुदावन से निकली है, और जो कुछ खुदावन से निकलता है वो अम्र होता है। आसमानी फ़रिश्ते रोशनी के बने होते हैं। जब फ़रिश्ते लोगों को नज़र आए हैं तो हमेशा रोशनी से चमक रहे होते हैं। इतनी रोशनी उनमें से निकलती है कि लोग उनकी तरफ देख नहीं सकते। अमाल की किताब 22 बाब में लिखा है, जब यस्सु मसीह सऊल पर ज़ाहिर होते हैं तो उनसे इतनी रोशनी निकलती है कि सऊल उनकी तरफ देख नहीं पाता और उस रोशनी से अंधा हो जाता है। इसी तरह पहला थिमोथियुस 6 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, बका सिर्फ उसी को हासिल है और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी इंसान की रसाई नहीं हो सकती, और ना उसे किसी इंसान ने देखा है और ना देख सकता है। उसकी इज़्ज़त और सल्तनत अबद तक रहे, आमीन। और यही वजह है कि कोई भी इंसान खुदावन को उसकी पूरी महिमा में देख नहीं सकता, क्योंकि खुदावन की रोशनी बेअंत है, आप उसकी तरफ देख नहीं सकते। जब आसमानी फ़रिश्ते उड़ते हैं तो रोशनी की रफ्तार से उड़ते हैं, बल्कि रोशनी की रफ्तार से कहीं ज़्यादा तेज़ उड़ सकते हैं। हिजकिय्याह 1 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, और वो जानवर ऐसे हटते पड़ते थे जैसे बिजली कूद जाती है, यानी कि फ़रिश्तों का चलना फिरना बिजली का सा था।
یہ کلام بتاتا ہے کہ فرشتے بجلی کی طرح آ جا رہے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روشنی کی رفتار سپیڈ آف لائٹ کتنی ہے؟ 2,99,792 کلومیٹر فی سیکنڈ، یعنی کہ ایک سیکنڈ میں روشنی کی رفتار 3,00,000 کلومیٹر کے آس پاس ہے۔ پوری زمین کا جو گھیرا ہے یعنی ڈایامیٹر ہے وہ ہے 40,000 کلومیٹر۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر فرشتہ لاہور شہر سے اڑے تو وہ پوری زمین کا چکر لگا کر دوبارہ لاہور شہر پہنچے تو وہ ایک سیکنڈ میں پوری زمین کے 7.5 چکر لگا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ معنی نہیں کرتا کہ آپ کا فرشتہ کون سی اسائنمنٹ، کون سا کام کرنے کو گیا ہے، کون سے ملک یا کون سے شہر میں آپ کے راستوں کے سفر کے انتظاموں کو کرنے گیا ہے۔ اگر مصیبت آپ تک پہنچنا چاہتی ہے یا دشمن آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس وقت سے کہیں پہلے آپ کا فرشتہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اتنے محفوظ ہیں آپ۔ میں نے اس ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ آسمانی فرشتے کتنی تیز اڑتے ہیں اور اس کا انسانوں کو کیا فائدہ ہے، تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ زبور 91 اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرے، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ عبرانیوں 1 اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، کیا وہ سب خداوند کی خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں؟ خداوند جو بھی کرتا ہے وہ اپنے فرشتوں کے ذریعہ سے کرتا ہے۔ آپ کی دعاؤں کا جواب فرشتے لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی فرشتوں کو اڑتے دیکھا ہو تو وہ بجلی کی طرح نظر آتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ارام کی فوج الیشا اور اس کے خادم کو آ کے گھیرتی، اس سے کہیں پہلے فرشتوں کی فوج الیشا کی مدد کے لیے اسے گھیرے ہوئے تھی، کیونکہ بائبل زبور میں لکھا ہے 91 اس کی 10 آیت میں، تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ خداوند نے اپنے فرشتوں کو بھیجا اور پطرس کو قید خانہ سے آزاد کیا۔ آپ جہاں مرضی ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہوں، اگر آپ دعا کرنے والے انسان ہیں تو خداوند کی مرضی کو اور اس کے کام کو پورا کرنے والے انسان ہیں، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو نیچا نہیں کر سکتی، کوئی بھی بندھن آپ پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ بڑے دھیان سے اعمال کی کتاب کا مطالعہ کریں تو 12 اور اس کی 6 آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، اور جب ہیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پطرس 2 زنجیروں سے بندھا ہوا 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا اور پہرے والے دروازہ پر قید خانہ کی نگہبانی کر رہے تھے کہ دیکھو خداوند کا فرشتہ آ کھڑا ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگلے دن ہیرودیس پطرس کو مارنے والا تھا، پر پھر بھی پطرس قید خانہ میں آرام سے سو رہا تھا؟ ایسا کیوں ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو اگلے دن پھانسی یا کسی نہ کسی طریقے سے مارا جانا ہے، وہ آرام سے جیل میں گہری نیند سو رہا ہے؟ وہ اتنی گہری نیند میں تھا کہ فرشتہ کے آنے پر بھی وہ سویا رہا۔ لکھا ہے جب آسمانی فرشتہ آیا تو اس نے اس کی پسلی پر مار کر اسے جگایا اور جیل میں روشنی چمکی۔ وہ فرشتہ چوری چوری دھیرے دھیرے کوئی اسکیم لگا کر نہیں آیا تھا کہ چپکے سے میں پطرس کو باہر لے جاؤں گا۔ وہ سب کے سامنے پوری جیل میں سپاہیوں کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور تو اور وہ پطرس کو اٹھا کر کہتا ہے کہ تیار ہو جاؤ، ہمیں ابھی نکلنا ہے۔ وہ فرشتہ انتظار کرتا ہے کہ پطرس تیار ہو جائے۔ پطرس کے ہاتھوں سے زنجیر جو اتنی بھاری تھی کھل کر نیچے گر پڑی۔ پطرس کے ہاتھوں میں جو اتنی بھاری زنجیر تھی وہ کھل کر نیچے گر پڑتی ہیں، جس کی آواز تو آتی ہے پر سپاہیوں کو سنائی نہیں دیتی، اور نہ ہی وہ سپاہی پطرس اور فرشتہ کو دیکھ پاتے ہیں۔ وہ بڑے آرام سے کتنے ہی دروازوں اور سپاہیوں کے درمیان سے اس جیل سے باہر آ جاتے ہیں۔ آج ہی بڑے فن خواہ کھڑے ہوتے ہیں، چرچ کے خلاف سازش کرتے ہیں، خداوند کے خادموں کے خلاف، مسیحی لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں، انہیں جیلوں میں ڈالتے ہیں، پر وہ یہ نہیں جانتے کہ خداوند صلح کا شہزادہ ہے۔ ہم پطرس کی طرح مصیبتوں اور آزمائشوں میں خداوند پر بھروسہ رکھتے ہوئے آرام کرتے ہیں۔ آج تک بہت سے لوگوں نے مسح شدہ خدا کے خادموں کے خلاف بہت سازشیں کی ہیں، پر کوئی بھی ان کا ایک بھی بال بانکا نہیں کر پایا، کیونکہ خداوند ان کے ساتھ ہے۔ خداوند کا فرشتہ ان کی حفاظت کے لیے انہیں چاروں طرف سے گھیرے رہتے ہیں۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ خداوند کا روح ایلیا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر لے جاتا تھا؟ اعمال 8 باب اور اس کی 39 آیت میں لکھا ہے، جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آئے تو خداوند کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا اور کھوجا اسے پھر نہ دیکھ سکا کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا۔ بائبل بتاتی ہے کہ فلپس غائب ہو کر کہیں اور چلا گیا اور خداوند کا روح اسے اشدود تک لے آیا تھا۔ جہاں سے فلپس کو خداوند کا روح اٹھا کر لے گیا تھا وہاں سے اشدود تک کا راستہ 55 کلومیٹر کا تھا۔ 55 کلومیٹر کا راستہ اس نے 1 سیکنڈ میں طے کیا۔ 40 آیت میں لکھا ہے، اور فلپس اشدود میں آ نکلا اور کیسریا میں پہنچنے تک سب شہروں میں خوشخبری سناتا گیا۔ فلپس وہاں پہنچ کر بنٹے نہیں کھیل رہا تھا اور نہ ہی PUBG کھیل رہا تھا اور نہ ہی آوارہ لوگوں کے ساتھ عیش پرستی کر رہا تھا۔ وہ راستے میں جاتا جاتا خوشخبری سناتا گیا۔ راستے میں جاتا جاتا ہی ایک کھوجے کو بپتسمہ دے گیا۔ ایسے بہت سے کلام بائبل میں اور بہت سے بڑے بڑے کام خداوند نے اپنے خادموں کے ذریعہ سے کیے ہیں۔ خداوند نے اپنے مسا اور برکت آپ کے کام کے حساب سے دیتا ہے جو آپ خداوند کے لیے کرتے ہیں۔ خداوند اپنے خادموں کو غائب کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ انہیں مشہور کرنے کے لیے نہیں لے کر گیا تھا، نہ ہی کسی کو امپریس کرنے کے لیے لے کر گیا تھا۔ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ اس وقت منادی کرنے کے لیے کوئی وسائل نہیں تھے، ٹی وی نہیں تھا، ریڈیو نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، آنے جانے کے لیے تیز گاڑیاں نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھے، اور خداوند نے ان لوگوں کی ضرورت کے حساب سے انہیں برکت دی، انہیں اونچا کیا، انہیں مسا سے بھرا۔ بڑے بڑے کام خداوند نے کیے۔ اگر خداوند کا کام کرنے کے لیے آپ کو ہوائی جہاز کی ضرورت ہے تو خداوند آپ کو مہیا کرے گا۔ اگر خداوند کے کام کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو بزنس چاہیے تو خداوند آپ کو دے گا۔ آپ کی عیش پرستی کے لیے، کلام کی نافرمانی کے لیے، لڑکیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے خداوند آپ کو بزنس نہیں دے گا۔ اگر خداوند کے کام کو کرنے کے لیے آپ اس سے مانگو گے تو وہ آپ کو دے گا۔ خداوند آپ کی اسائنمنٹ کے حساب سے آپ کو برکت دیتا ہے۔ اگر خداوند کے لیے آپ کی اسائنمنٹ بڑی ہے تو وہ آپ کو بڑی برکت دے گا۔ جب آپ خداوند کے کام کو کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھاؤ گے تو وہ آپ کو مہیا کرے گا، وہ آپ کی حدودوں کو بڑھائے گا۔ کیا ضرورت تھی خداوند کو اپنا فرشتہ بھیجنے کی، پطرس کو بچانے کی؟ پطرس نے تو خداوند کے پاس ہی چلے جانا تھا کیونکہ خداوند نے پطرس کو بچایا، کیونکہ خداوند کو پطرس کی ضرورت تھی۔ اس زمین پر اپنے خادموں کو وہ بھیجتا ہے، اس لیے پطرس آزاد کیا گیا۔ آج کیوں خداوند آپ کو آزاد کرتا ہے؟ کیا آپ خداوند کے کاموں کو پورا کرتے ہیں؟ کیا آپ چرچ میں کسی خدمت گزار کی سپورٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ غریبوں بیواؤں کی مدد کرتے ہیں؟ آپ بولنے کو تو بہت کچھ ہے جو میں اس ویڈیو میں بتا نہیں پاؤں گا۔ خداوند چاہتا ہے کہ آپ لمبی عمر جئیں تاکہ آپ خداوند کے کام کو کر سکیں۔ فرشتوں کے بارے میں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ خداوند کے آسمانی فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی مدد کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے۔ ایک بار خداوند کے کام کے لیے قدم اٹھاؤ تو دیکھو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو خداوند نے بائبل میں کہی ہے وہ ہے اجالا ہو، لیٹ دیئر بی لائٹ۔ لڑائی بھی روشنی اور اندھیرے ہی کی ہے۔ اگر آپ اپنے خاندان میں پیروتے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ ہمیشہ شیطان پلوٹھوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ پہلا پھل خداوند کا ہے۔